नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मौजूद मेहमान से जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिनका नाम है अख्तर अराइन, एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अख्तर साहब? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। आपको मुस्कुराते सुबह में हम वेलकम कहते हैं। शुक्रिया जी आपका, आपने मदऊ किया मुझे। बिल्कुल अख्तर साहब, आपको बुलाने का एक बहुत अहम मकसद है। अपने बच्चों के हवाले से मैं जानना चाहूँगी क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे गैजेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना वो बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है वालिदैन के लिए। बीइंग अ पेरेंट्स जो है ख़वातीन या मर्द हजरात किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि ये बहुत फोकस करने वाली चीज़ है। लेकिन आजकल जो है हमारे बच्चे मोबाइल में जो चीज़ देखते हैं उसी तरीके से जो है वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सबसे पहले वालिदैन क्या करें? जी बिल्कुल, बेसिकली वाकई अभी बढ़ते हुए जो मसाइल हैं उसमें बच्चों की परवरिश एक चैलेंज बन चुका है और इस चैलेंज को ख़ास तौर पे माएँ बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। आपके व्यूअर जो इस वक्त मौजूद हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स व्यू कर रही हैं आपका प्रोग्राम, और अब उसमें ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे क्योंकि काफ़ी एक्टिव और नोटी हो चुके हैं, नोटी वर्ड यूज़ पेरेंट्स करते हैं, हम तो नहीं कहते, क्योंकि और वो बच्चे तंग करते हैं तो फिर पेरेंट्स के पास आसान काम है कि दूध पीता हुआ बच्चा जब उनके अट्रैक्ट करता है इस खिलौने की तरफ, ये जो खिलौना है, तो वो उनको वो दे देती हैं, कार्टून लगा के दे देती हैं। बच्चा ख़ुद भी इसको अट्रैक्ट ऑडियो वीडियो की वजह से करता है। बचपन में मैंने मुशाहिदा है हमारा कि जब बच्चा देख पाता है तकरीबन 6 महीने से लेकर, वो बच्चा जब अपने पेरेंट्स जो उनके पेरेंट्स होते हैं जब अपने रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वो बच्चा भी उसको बाकायदा देख रहा होता है और रिस्पांस कर रहा होता है उन अपनी आंटी को या जो रिलेटिव्स होते हैं जो दूर रहने वाले होते हैं, काफ़ी वो उसकी स्क्रीन व्यूइंग जो है बहुत से शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बच्चा जो है माइल होता है, अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। तो वो जब भी तंग करता है उसको एक कार्टून लगा के या कोई एप्लीकेशन अच्छी आती हैं बच्चों को कलर नेम सिखाने के लिए, वोकैबुलरी देने के लिए, तो वो लगा के दे देती हैं माएँ। तो उससे क्या होता है वो एडिक्शन शुरू हो जाती है। बच्चा तालीमी इदारे में अभी तक जाता नहीं, वो तो 3 ईयर में ही किसी मॉन्टेसरी या किसी किंडरगार्टन में एडमिशन होगा, नर्सरी में एडमिशन होगा, तो तब तक वो पहले से यूज टू हो चुका होता है कि उसको अट्रैक्ट यही लगता है। ओके। तो अब इसकी वजह से बड़े असरात हैं बच्चों के ऊपर, उनके बिहेवियर में तब्दीली आ जाती है। जो बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी, अल्लाह की तरफ से निज़ाम ऐसा है कि बच्चा जो है हाथ पैर मारता है झूले के अंदर, वो एक्टिव रहता है और उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दी नहीं जाती। फिर वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है जिसमें एक फ़िज़िकल स्मार्ट बच्चा जो होता है, जो बहुत एक्टिव होता है, उसको हम नोटी का लेबल बाद में लगा देते हैं, एक्चुअली वो फ़िज़िकल एक्टिव होता है, कैंस्थेटिक लर्नर होता है, हर चीज़ को टच करके, छू के, तोड़ के, ख़राब करके ही सीखता है। ऐसा बंदा आगे जाके बहुत ज़्यादा इस साइड पर जा सकता है कि वो इंजीनियरिंग ले ले, टेक्निकल एजुकेशन ले ले। बहरहाल उससे पहले हम बात करते हैं इस बात की कि वो बच्चा जो है वो उसको परेशान हो जाते हैं माँ बाप, उसको फिर बिजी करने के लिए जब ये चीज़ देते हैं उसकी वो मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं। जब मूवमेंट्स बंद होती हैं उसको खिलौने चाहिए, उसको भाग दौड़ चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए, बजाय उसमें इंगेज करने के लोग स्क्रीन में इंगेज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म की एंजाइटी पैदा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा बाद में आके जब भी वो फारग होता है कोई ना कोई नुकसान करेगा, किसी न किसी को परेशान करेगा, और फिर जब तालीमी इदारे में जाएगा तो उसको किताबों में दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि अर्ली ईयर एजुकेशन एक्टिविटी बेस होना बहुत ज़रूरी है। अर्ली ईयर एजुकेशन को हम समझते हैं शायद बच्चा लैंग्वेज सीखने जाता है, ABC सीखने जाता है, 1 2 सीखने जाता है या अलिफ बे सीखने जाता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर प्रैक्टिकल लाइफ की तरबियत तो घर से शुरू होती है, अमली ज़िंदगी की, कि फिर उसके बाद तालीमी इदारे में भी होनी चाहिए, उसको उठना बैठना सिखाना चाहिए। हम अक्सर जापान की मिसाल देते हैं कि वहाँ पर तो 3 क्लास तक सिर्फ किरदार साजी पे काम होता है। हमारे मुल्क में किरदार साजी पे काम ही नहीं होता। बिल्कुल। उसके रीज़न ये है कि हमारी पेरेंटिंग में बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स बेचारे वो भी इतने लिटरेटेड नहीं होते, ट्रेन नहीं होते। जिस मुल्क के अंदर उस्ताद ट्रेन नहीं होगा, अनट्रेन टीचर्स जो है तालीमी इदारों में पढ़ा रहे होंगे, और आपने तो देखा होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स भी यहाँ तक होता है कि जो डिग्रीज़ तो लेके बैठे होते हैं, जी CT कर लिया, PTC कर लिया, B.Ed कर लिया, मगर उसके बावजूद भी अगर उनको टीचिंग का इतना पता ही नहीं होता। अगर वो सवाल पूछ लें जो
B.Ed کے کورس نصاب میں تھا تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے ایگزام دیا تھا، حالانکہ گھر بیٹھے ڈگریاں لے کے گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں، تو وہ بھی بچوں کو جو ہے ایجوکیشن سائیکولوجی نہیں پڑھی ہوتی جس کو تعلیمی نفسیات کہتے ہیں، اور بہت سے اس کے اندر سب تھے B.Ed کرنے کے دوران عنوان تھے اور بہت سی چیزیں تھی، تھیوری پڑھی تھی، تو وہ بھی نہیں تربیت کر پاتے بچوں کو، وہ بھی ایک پروفیشنل ٹیچر نہیں ہے. تو پیرنٹس کہاں سے پروفیشنل بن جائیں گے؟ لفظ پروفیشنل تو ٹھیک نہیں ہوتا. پیرنٹس پیرنٹنگ کیسے کر پائیں گے اچھے طریقے سے؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ اختر ارائیں صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ارائیں صاحب کی جانب. اختر ارائیں صاحب فرمائیے گا، ٹیکنالوجی جو ہے وہ کتنی زیادہ فاسٹ فارورڈ ٹریک پہ چل رہی ہے، لیکن ایجوکیشن میں اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. حالیہ اگر میں بڑی کوئک ایگزامپل دے دوں سندھ کی، کہ گورنر سندھ نے ایک IT پروگرام سٹارٹ کیا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. وہ ایڈلٹ کے لیے ہے جو کالج کے بچے ہیں جن کی بنیادی تعلیم IT سے ریلیٹڈ ہوئی نہیں تھی. اب وہ بیچارے شارٹ کورس کر کے جس طرح ڈائیورٹ ہو چکا ہے ہمارا آکوپیشن پروفیشن، یعنی کہ اب بہت سے پروفیشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں، آکوپیشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی ان کو ریپلیس کر رہی ہے. آنے والے چند سالوں کے اندر جابس نہیں ملیں گی عام پڑھے لکھے کو، عام آدمی کو. تو اس کے لیے ٹیکنالوجی سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو گورنر صاحب کا یہ اس سے پہلے بھی ایون PTI کی حکومت تھی، انہوں نے بھی بڑے اچھے انیشیٹو لیے تھے. تو انیشیٹو لیے جاتے ہیں مگر اس سے فائدہ لینا ہمارے عوام کا کام ہے. ٹیکنالوجی کا بہت گہرا تعلق ہے تعلیم سے. دنیا میں پیپر لیس ایجوکیشن ہو گئی ہے. آئی پیڈ پہ بچے پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آئی پیڈ پہ یا کسی اس پہ لیپ ٹاپ پہ کام ہوتا ہے. نوٹ بک ٹائپ کی ایک چھوٹی سی آپ نے دیکھی ہوگی یوز یہاں پاکستان میں مل جاتی ہیں سستی سی، یہ وہاں اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں، یوز کر کے وہ ریپلیس کر لیتے ہیں 2 سال کے بعد، کیونکہ وہاں تو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد چیز یوز نہیں کی جاتی، اپ گریڈ کر دی جاتی ہے. پاکستان بدقسمت ملکوں میں سے ملک ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہلاتا ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی کا یوز تعلیم میں ہوا ہی نہیں. دیکھ لیں اگر اسکول کا تو غور کریں، آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ ان کے زمانے میں اسکول کیا ہوتا تھا کہ جی ایک دیوار پہ کالا رنگ لگا ہوتا تھا جس کو بلیک بورڈ کہتے تھے. سرکاری اگر ادارے اس وقت زیادہ تھے، پرائیویٹ نہیں تھے. یا مجھے یاد ہے کہ ہم نے بھی بلیک بورڈ پہ چاک سے لکھتے تھے ٹیچر، اور ایک بینچیں ہوتی تھی. اب بدلہ کیا ہے؟ بدلہ یہ ہے گورنمنٹ اسکولوں کا تو حال پھر بھی وہی ہے، تقریباً وہی ہے 40 سال بعد بھی، مگر جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں آ گیا وائٹ بورڈ مارکر، اور ایک وائٹ بورڈ آ گیا اس کی جگہ جو فارمیکا کا بنا ہوتا ہے. بس کیا یہ تبدیلی ہے؟ کلاس روم ویسا کا ویسے. دنیا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، یعنی کہ یوں سمجھ کے چیزیں ختم ہو گئی پرانی، اور یہاں پر ہم لوگ یہ ٹیکنالوجی آ گئی، اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں؟ کس لیے یوز کرتے ہیں کہ جی بچوں کو لگا دیا، جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی. اب اس کے بعد بچہ جب ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں. بچہ بڑا ہو گیا، اٹھ کے پانی بھی نہیں پی رہا، اپنا کام خود کرنا نہیں سیکھتا. بالکل. جب ہم نے ماؤں نے پیرنٹس نے بچوں کو ایسے کر دیا، پہلا اسکول ہی ہوم اسکول ہوتا ہے، ہوم اسکولنگ ہوتی ہے، بچہ اس کے بعد جاتا ہے تعلیمی اداروں میں چلے جائیں تو ABC کا رٹا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، میمورائزیشن والی ایجوکیشن ہے. سب سے بڑی بات سمجھانے کی یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ 2 دوہرے نظام ہیں، جس کو عام طور پہ میڈیا میں دوہرا تعلیمی نظام کہتے ہیں. ایک کہلاتا ہے میٹرک سسٹم، ایک کہلاتا ہے کیمسٹ سسٹم. جی اب کیا ہوا کہ پچھلے 20-30 سالوں سے 40 سالوں سے یہ ہوا کہ امیروں کے لیے کیمسٹ سسٹم اور جو غریبوں کے لیے وہ میٹرک سسٹم. اس میں ہوا کیا کہ جو پرائیویٹ اسکول میں جانے لگ گئے صرف میٹرک سسٹم اردو میڈیم سے بدل کے انہوں نے انگلش میڈیم بنا دیا. جی بس اتنا فرق ہوا کہ بیچ کی ایک چیز بنا دی. مگر کوالٹی آف ایجوکیشن تو وہی مسئلہ ہے کہ بچہ آج کا جو ہے وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. جو IT سمارٹ جنریشن پیدا ہو رہی تھی پچھلے 15-18 سالوں سے، جتنے پیدا بچے ہوئے ہیں، ریسرچ تو یہ کہتی ہے 20 سال سے پاکستان کے جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے وہ IT سمارٹ جنریشن پیدا ہو رہی ہے. اور اس کی نشانی سب سے یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی اٹریکٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف. اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ماؤں سے تیز ہو گئے ہیں کہ 3 سال کا بچہ ایپل چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، سافٹ ویئر کر رہا ہے، سب کچھ اس کو آتا ہے. یعنی کتنے کوئک لرنر ہے. ایسی جینیس بچوں کے لیے تعلیمی اداروں میں ٹیکنالوجی ہونا بہت ضروری تھا اور ہے.
کیونکہ بڑے اسکول جتنے ہیں جو عمرہ کے لیے کہہ لیں یا جو ہائیلی چیز 20,000 30,000 چارج کرتے ہیں فیس، انہوں نے اپنے کلاس میں سمارٹ بورڈ لگا دیے ہیں، انہوں نے اپنے کلاس میں ٹیکنالوجی لے آئے ہیں، وہ اپنی کلاس روم میں کمپیوٹرز لے آئے ہیں، وہ آن لائن ہوم ورک دے رہے ہیں، ان کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ کیا کسی وائٹ کالر کسی غریب آدمی کے بچے کا حق نہیں ہے؟ آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے پاکستان میں سندھ میں آرٹیکل 25A کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ از ریسپانسبل ٹو گیو کمپلسری فری کوالٹی ایجوکیشن ٹو فرام 5 ایئر سے لے کے 15 ایئر تک کے بچے کے لیے، دیٹ مین اپ ٹو میٹرک۔ تو کیا کوالٹی ایجوکیشن، کمپلسری ایجوکیشن، فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے ہر پاکستانی بچے کو؟ نہیں۔ تو پھر یہ ماں باپ اپنی مدد آپ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کچھ سادہ پیرنٹس جو ہیں بیچارے نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ان تعلیمی اداروں کے جن کے پاس وہ خود جاتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے، 2,000 4,000 5,000 6,000 میں کچھ تو کلاس کنڈکٹ ہوتی ہیں، وہاں پر گھر میں باتیں یہ ہوتی رہتی ہیں کہ جی ہم پیسے دے کے ایجوکیشن لیتے ہیں، بچے کے دل سے استاد کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کا، ڈسٹنس بہت بڑا گیپ آ گیا کہ باہر بچہ کہیں روڈ پہ ملے گا تو وہ ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا۔ پھر پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان میں، تعلیمی ادارے کے درمیان میں گیپ پیدا کر دیا گیا کہ اس بات پہ لڑائی ہو جائے گی، یہ کہہ دیں گے جی آپ نے فیس کیوں بڑھا دی، آپ نے ہمارے بچے کو اف کیوں بولا، آپ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ پھر جب استاد کی عزت نہیں رہے گی، کیا وہ استاد تربیت میں کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیا استاد وہ دل لگا کے پڑھائے گا؟ نہیں پڑھائے گا۔ تو یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ اپنے اساتذہ کو گلے لگائیں، کیونکہ یہ آپ ہیں کہ آپ اس 2,000 1,000 3,000 4,000 5,000 واٹ ایور آپ پیمنٹ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ اپنی مدد آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ ان اساتذہ کی عزت کریں، ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں رہیں۔ ہاں، گندی مچھلی ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ کمرشل مائنڈڈ لوگ آ گئے ہیں، کچھ ایسی اسکولز کی بڑی بڑی چینز آ گئی ہیں جن کا کام صرف کمرشلائزیشن ہے۔ وہ ایسے لوگ کمرشل مفادات کو زیادہ دیکھتے ہیں، مگر کم از کم آپ جس اسکول میں خود گئے تھے ایڈمیشن لینے، بہتر سمجھ کے کم از کم اس کی عزت کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آپ ہی کی نسلیں پڑھیں گی۔ اگر آپ وہاں پر ان کی انسلٹ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو میں میٹرک سسٹم کی بات کرتا ہے، اس میں میمورائزیشن کی وجہ سے حال یہ ہو گیا ہے کہ کووڈ کے اندر بچوں نے جب پیپر نہیں دیے 9-10 کے بچے میں، کیونکہ یہ بچے ایڈولنس ایج گروپ کے کہلاتے ہیں، جو بچہ 12 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، 12 سال پلس ہو جاتا ہے، وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے۔ ایڈولنس اس میں بایولوجیکل تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمون چینج ہوتے ہیں، اس کا سوچ کا انداز، اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے تو وہ انوائرمنٹ سے گروم ہوا ہوتا ہے نا، گھر کا انوائرمنٹ، پیرنٹس نے کیسے کیا، پھر بنیادی تو وہی تھا، پھر اسٹریٹ انوائرمنٹ، ایریا انوائرمنٹ، پھر جو پاکستان کا انوائرمنٹ، پھر وہ بچے ایسی طرف چلے گئے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ بلنگ۔ یعنی پیرنٹس میں نے بلنگ کرتے ہوئے دیکھا، اپنی اولاد پہ جو ہے نا اس کو ڈانٹتے دھمکتے، یعنی کہ لو والیوم میں بات نہیں کرتے۔ یعنی پیرنٹنگ سٹائل کا لوگوں کو نہیں پتا کتنے ٹائپ کے پیرنٹنگ سٹائل ہوتے ہیں، مجھے کون سا پیرنٹنگ سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ 2 ماں باپ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ایک کشتی کے سوار نہیں ہوتے، مدر کا پیرنٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے تو فادر کا ڈیفرنٹ ہے، تو بچہ جو ہے بیچ میں پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنے سارے لرننگ ڈس آرڈرز اور عدم دلچسپی اور یہ سارے مسائل کا انبار لگا ہوا ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ آپ کا بچہ ہے۔ کس کا فیوچر ہے؟ آپ کا فیوچر ہے۔ آپ اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں خود بخود۔ تو پھر آپ الزام لگائیں گے کسی تعلیمی ادارے پہ، الزام لگائیں گے کسی استاد پہ، الزام لگائیں گے دوسروں پہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے انڈیویجول؟ اگر ہم ہی کچرا یہاں پھینک رہے ہیں، ہم ہی اپنے ملک کو صاف نہیں رکھ رہے ہیں، ہم ہی اپنی گلی کو صاف نہیں رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، مونٹسری سسٹم میں پریکٹیکل لائف ایک سبجیکٹ ہے، یعنی سبجیکٹ نہیں کہوں گا، اس میں ایریا ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں پہلا جو ایریا آف ڈیولپمنٹ ہے اس پہ جاپان کام کر رہا ہے، مطلب نیدرلینڈ کام کر رہا ہے، دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کام کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف پر، کہ بچہ اٹھنا بیٹھنا سیکھے، کیسے وہ اٹھ کے کیسے کپ پکڑتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چائے پیتا ہے، کیسے کیئر آف سیلف کرتا ہے۔ کیئر آف سیلف سکھاتے ہیں شروع میں، سکھاتے کیا انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے کہ اپنا کیسے کرنا ہے، اپنی ڈریسنگ کیسے رکھنی ہے، اپنے ہینگر کپڑے کیسے کرنے ہیں۔ ان کی الماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، بچہ خود چیزیں رکھتا ہے، شوز پراپر رکھتا ہے، شوز پالش کرتا ہے۔ تو کیئر آف سیلف سیکھے گا
پھر کیئر آف انوائرمنٹ سیکھے گا, اپنے گھر کو کیسے بہتر رکھنا ہے, جو ایسی چیزیں ڈسٹ بن میں ڈالنی ہیں, فلاں چیز فلاں جگہ. جب ان کے اندر آرڈر قائم ہوتا ہے, آرڈر کا مطلب ہے ترتیب, یعنی ہر گھر کے اندر ہر بات ترتیب سے ہوگی. پھر جب کیئر آف انوائرمنٹ بچہ کرنے لگتا ہے تو پھر سوشلی وہ رسپیکٹ, گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ والی سچویشن ہو جاتی ہے. کیسے بات کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کیوں جاپان ایسے کام کرتا ہے, کیوں ترقی کر چکا ہے, کیوں ایسے معاشرے ہیں جو ڈیولپ ہو چکے ہیں, ہم ابھی تک ڈیولپنگ ہمیں کنٹریز ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے رائے صاحب؟ ایگزیکٹلی یہی کرنے کی ضرورت ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے. میں عوام الناس کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے بچوں کو پہلا تعلیمی ادارہ جو ہے آپ کا گھر ہے, آپ اس سے کریں. پھر ٹیکنالوجی کا یوز اتنا زیادہ نہ کرائیں بچوں کو کہ آپ انگیج کر دیں. انگیج کر دیا تو بچہ کل کو کیا ہوگا, ایڈکشن ہو جائے گا, ایڈکٹیڈ ہوگا کہ وہ جب 0 to 7 ہوتا ہے تو وہ انفینٹی ایج ہوتی ہے. پھر 7 سال سے 12 سال تک جو بچہ ہوتا ہے, 6 سے 12 بچہ ہوتا ہے, وہ چائلڈ ہوڈ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایڈولسنس ایج سٹارٹ ہوتی ہے 12 سے 18, سب سے موسٹ سینسٹیو ایج ہے. پہلی والی ایج جب بچہ معصوم ہوتا ہے, بیچ والی ایج تھوڑا سا, اس کے بعد جو تھرڈ پلان ہے یعنی تھرڈ بریکٹ ہے وہ سینسٹیو ایج ہے. یعنی وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے گھر کی بنیادیں ہوتی ہیں جو زمین میں ہیں, وہ 0 to 6 ہے. جو زمین کی بنیادی کچی اینٹیں رکھ دی آپ نے, تو آپ اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائیں گے کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ چھوڑ دیجئے, تھرڈ پہ آ جائیں کہ جو 12 سے لے کے 18 سال تک بچہ ہے, نہایت سینسٹیو, یعنی کہ اوپر کی بلڈنگ اسٹوریز. تو آپ کر کیا رہے ہیں, آپ خود دیکھیے, خود سوچئے. آپ حکمرانوں کے, ٹھیک ہے رسپانسبلٹی آرٹیکل 25A سے ہے, سب چیزیں ہیں, آپ اپنا خیال رکھنا سیکھیں, اپنی اولاد کا خیال رکھیں. آپ نہ اتنا زیادہ ان سے بیہیو کریں کہ وہ بچہ پرابلم کریٹ ہو جائے, اس کے ساتھ لرننگ ڈیفیکلٹیز پیدا ہو جائیں, پھر وہی بچہ نہیں پڑھے گا, مسائل ہوں گے, وہ تربیت نہیں ہوگی. دیکھیں تعلیم و تربیت پاکستان میں کہا جاتا تھا, تعلیم و تربیت, حالانکہ تربیت و تعلیم لفظ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں دے یوز ٹو یوز پہلے, جیسے جاپان کی مثال میں کئی بار یہی لفظ بول چکا ہوں, کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. ڈیولپ کنٹریز سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے پیرنٹس سیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ وہاں پر تعلیم پہلے, تربیت پہلے, یہاں پر تعلیم پہلے. تعلیم بھی جی ABC لکھو, 1 2 لکھو. تو تربیت پہلے, آپ تربیت کریں. یہاں تک ہے کہ بہت ضروری ہے تربیت کا سلسلہ. اگر انفینٹی ایج میں چلے گا, یعنی اس فاؤنڈیشن میں چلے گا, تو بچے کی جھلک آئے گی, تو آگے جا کے آپ کو مسائل نہیں ہوں گے. خدارہ تعلیم معیاری کی دیکھیں, کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دیکھیں. ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم ہے, ہم نے اپنے اسکول سسٹم کے اندر کیا کیا ہے کہ ہر کلاس اسمارٹ کلاس بنائی ہے. ہر کلاس میں ہمارے پاس 5,000 4,000 فیس لیتے ہیں. ہم اس 4,000 کے اندر جو ہے ایسی تعلیم دے رہے ہیں جیسے 20,000 کا اسکول دیتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی کہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بچے کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, LMS ہے. اس پہ جو ہمارے ہر پیریڈ کی ایک ویڈیو بنتی ہے, چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بنتی ہے, جو گھر ہم بھیج دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ IT سمارٹ بچہ تو ہے, پیدا ہوا ہے IT سمارٹ ہے. اس IT سمارٹ بچے کو سوکھی کتابیں آپ دو گے, سمپل کتابیں دو گے, رٹے لگواؤ گے, تو بچے کی عدم دلچسپی ہوگی. بچہ تو بھاگ بھاگ کے سوشل میڈیا پہ جائے گا, بات کے اچھی یا بری ویڈیوز دیکھے گا, اچھے برے کانٹینٹ کا فیس کرنا پڑے گا. تو آپ کو پتہ برائی تو ویسے ہی میگنیٹ کی طرح کھینچتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے کیا کیا ہے تعلیمی ادارے میں, اگر ہمارے پاس 30 سیکشنز ہیں, کلاس رومز ہیں, ہر کلاس میں سمارٹ بورڈز لگائے ہیں, LCDs لگائے ہیں, ٹیچر کا کمپیوٹر ہوتا ہے. ہم آڈیو ویڈیو ریسورسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہوم سپورٹ ہوتی ہے کہ گھر بچہ جائے, اپنا پورٹل کھولے, اور جو کلاس روم میں لیکچر سے یا ایکسپلینیشن سے سمجھ میں نہیں آئی, گھر میں 1 بار دیکھ لے, 2 بار دیکھ لے, 10 بار دیکھ لے, 50 بار دیکھ لے. ریویژن کے ٹائم میں ریویژن کر لے, آن لائن MCQs کے ٹیسٹ دے دے. تو ہمارے پاس سارا کچھ ہے. مگر کیونکہ ہم دوسرے ٹیسٹ نہیں لیتے, کیونکہ کلچر ایسا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم نقل بڑی جلدی سے کریں گے, کتاب سامنے رکھیں گے, یوں کر کے ٹائپ کریں گے. اسی وجہ سے صرف ہم شارٹ MCQs دے رہے ہیں. ادروائز ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم میں تمام لیٹسٹ سسٹم موجود ہے, اور بہت کم از کم فیس کے اندر ہے. ہم کسی بھی 15-20 ہزار والے سے کم کا فیسلٹیز نہیں دے رہے ہیں, اتنی ہی فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ جائے. اس کی ریزن کیا ہے, IT جو ہے, IT ایج تو پاکستان میں تو 20 سال پہلے 25 سال پہلے آئی گئی تھی, مگر چلو ہم 25 سال 15 سال پہلے, اب IT ایج سے نکل کر ایڈوانس اسٹیج آ گئی ہے, جس کو ہم
اے آئی کہتے ہیں. اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی سے ہی ریولیوشن لے کے آ رہی ہے, پاکستان میں لے کے آ رہی ہے. پچھلی حکومت نے اے آئی پہ کام کرنا شروع کیا تھا. آپ کو تھوڑا یاد ہوگا کہ بہت بڑے لیول پر جو ہے انہوں نے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کرانے کی کوشش کی تھی, مگر کامیابی اتنی خاص نہیں ہوئی. لوگ تو اسٹیڈیم میں, نیشنل اسٹیڈیم میں بیٹھ کے انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا, لاکھوں لوگوں نے مطلب اپیئر ہوئے تھے, مگر اس میں سے کیا وہ چند 100 بچے ہی تیار ہو سکے. مگر اگر یہ تعلیم بنیاد سے شروع ہوتی تو یہ سارے ہی بچے لاکھوں تیار ہوں گے. اب اے آئی جو ہے ریولیوشن لانے والی ہے. کیسے؟ یہ بہت سے کام بند کرنے والی ہے, یعنی کہ ایسے آکوپیشن, پروفیشن, کلریکل, کوئی بھی نان ٹیکنیکل جو ختم ہو جانے والے ہیں. لوگ جاب لیس ہونے والے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جاب لیس ہوں گے کہ جو صرف رٹے لگا کے ڈگریاں لے رہے تھے, اور ڈگریاں لے لے کے صرف انہوں نے کیا کیا, میمورائزیشن کی, رٹے لگائے اور ڈگریاں لی. ڈگری سے کیا آپ کو مل جائے گی؟ ہم تو پڑھی لکھی لیبر پیدا کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ڈگریوں میں دیکھا ہے نا وہ تو پریکٹیکلی ہی نہیں ہے, تھیوری تھی وہ تو کچھ اور ہے. پھر یہ رائڈر نہیں لگیں گے, جا کے ڈیلیوری بوائے نہیں بنیں گے, اور یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, تو پھر یہی ہوگا نا. تو ہم ایسے پڑھی لکھی لیبر پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سمارٹ ایجوکیشن سسٹم کی طرف جائیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اے آئی سیکھیں. آج جو بچہ 1 کلاس میں آ رہا ہے وہ بچہ میٹرک بھی اگر کرے گا نا تو 10 سال گزر چکے ہوں گے. آج 2023 ہے, 2033 ہوگا. 2033 میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہوگی؟ اتنی تبدیل ہو چکی ہوگی. ہماری سوچ ہے, ہم نہیں پہنچ سکتے. کتنے نئے پروفیشنز آ جائیں گے, کتنے پرانے پروفیشنز تو ختم ہی ہو جائیں گے. جرمنی نے باقاعدہ وہاں بہت سال پہلے انہوں نے آٹو پائلٹ سسٹم کیا ہوا ہے. ان کے جو یہ کنٹینر اور ٹینکرز ہوتے ہیں وہ آٹو موڈ پہ چلتے ہیں, ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کے اندر, دنیا میں اندر وکلا کی, نئے وکلا کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ نئے جونیئر وکلا وہاں پر ڈگری لے کے بے روزگار ہو جاتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ وہاں طریقہ یہ ہے کسی لا فرم کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے. یہاں جو لا فرم میں اٹیچ ہوتے ہیں وہ ایسوسیٹ بن کے ڈرافٹنگ کرتے ہیں نئے کیس کی, اس کے لا ریفر کریں گے, قانون کی کتابیں کھولیں گے, فلاں لا سے یہ ہوتا ہے, وہ سینئر کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سافٹ ویئر بنا ہوا ہے امریکہ کے اندر, دنیا کے اندر. وہ سافٹ ویئر کو صرف کلک کلک لگاتے جائیں, وہ خود پوری کیس تیار کر کے دے دیتا ہے کہ جی یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو دنیا جا کہاں رہی ہے؟ تو کیا پاکستان کے ان بچوں کو جن تعلیمی اداروں میں ہم بھیج رہے ہیں جہاں پر ٹیکنالوجی کا یوز نہیں ہو رہا, حالانکہ نیو جنریشن اسکول کر رہا ہے اور بھی کچھ اسکول کر رہے ہیں. نیو جنریشن اسکول کا آپ نے ذکر کیا, یہ کہاں پہ واقع ہے سر؟ یہ PCHS میں واقع ہے, نیئر محمود آباد. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کیمپس ہے, مگر یہ ہمارے کافی اسکول کر رہے ہیں, ابھی شروع ہو چکا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو اسکولوں کی عزت کرنا سیکھیں. بالکل. پھر جو اسکول آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے, آپ کے بچے کا فیوچر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, خدا را اس کی ہیلپ کریں, اس کی مدد کریں, اس کو فیس ٹائم پہ دیں, اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. کیونکہ فیس کا میں بتا دوں, گورنمنٹ کی ریسرچ کے مطابق, گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہماری ایک ریسرچ کے مطابق, یہ 2018 میں ریسرچ ہوئی تھی کہ ایک بچے پہ 6,500 روپیہ خرچہ ہوتا ہے. گورنمنٹ اسکول کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں کم از کم بھی 6,500 روپے خرچ کرتی ہے گورنمنٹ. اس کا مقصد ہے کہ یہ ایک مارک لگ گیا کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول 6,500 سے کم فیس میں آپ کو تعلیم دے رہا ہے, 2,000 میں دے رہا ہے, 3 میں دے رہا ہے, تو غنیمت ہے. بالکل, کیونکہ وہاں گورنمنٹ کتنا خرچ کر رہی ہے, وہ کیسے کر رہی ہے, وہ ہے آپ کو پتا. مگر آپ کے لیے یہ اسکول بہت اچھے ہیں, خدا را ان اسکولوں کی عزت کیجئے, کچھ تو سیکھ جاتے ہیں. بے شک. جہاں تک رہی ہمارے اسکول کی یا ہمارے طرح کے دوسرے اسکولوں کی جو فیوچر کو دیکھتے ہیں, ایجوکیشن فار دا فیوچر دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو, یعنی کہ آپ جب سرچ کرنے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں, ان سے پوچھیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں کیا کر رہے ہو, ان سے سوال کریں کیا آپ کے کلاس روم میں ٹیکنالوجی ہے, کیا آپ ہمیں ہوم ورک میں LMS کا یوز کریں گے. بلینڈڈ ایجوکیشن سسٹم ہونا ضروری ہے, فیس ٹو فیس بھی ضروری ہے, ساتھ میں ہوم سپورٹ بھی ضروری ہے LMS کے اوپر. کیونکہ ہماری نسل آج ہی بجائے کوئی گیم کھیلتے, PUBG یا XYZ جو لگے ہوئے ہیں, ریسیں کھیل رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, اس پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ لرننگ کے اندر ٹیکنالوجی کا یوز کریں. اگر آج ٹیکنالوجی سے لرننگ کریں گے تو کل اسی ٹیکنالوجی سے گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں. بے شک, بالکل. آج لرننگ کریں گے,
شروع سے ہی یعنی کہ گریڈ 1 سے KG سے شروع کریں گے, گریجولی اس کی ایک ہیبٹ کا حصہ بنے گی کہ جی یہ ٹیکنالوجی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی لرننگ کے لیے بھی ہے, تعلیمی مقاصد کے لیے بھی ہے, کسی کوئی پازیٹیو اس کے لیے بھی ہے. تو پھر کیا ہوگا, یہی وہ بچے ہوں گے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسکائی از دا لمٹ. پھر دنیا جدھر جا رہی ہے, چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے, اس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے, ورنہ یہ AI ان لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی جی. کیونکہ یہ دھوکے دیں گے, یہ ڈیوائسز کمپیوٹر سادے آدمی کو ڈاج دے رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر لٹریسی کم ہے, ٹیکنالوجی سمارٹ لوگ نہیں ہیں, وہاں پر کمپیوٹر بھی پوچھتا ہے کہ آر یو روبوٹ, کوئی چیز ڈالے آر یو روبوٹ, اس کو شک پڑ جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی روبوٹ ہمیں ہیک کر رہا ہے. تو بہت سی اچھے فائدے ہیں اس کے AI کے, اور بہت سے نقصانات بھی ہوں گے اگر آپ جاہل رہیں گے تو مائنڈ نہیں کیجئے گا. میں وہ لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جہالت کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو سینسیبلٹی, سمجھداری, آپ کیسے پیرنٹ ہیں, آپ کی بے شک ایجوکیشن اچھی نہیں ہے یا جو بھی, اس کو چھوڑ دیں. آپ کی اگر سوچ اچھی ہے, آپ باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, سینسیبل ہیں, تو بس آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کو اچھا بنائیے, کون سے بیس ایجوکیشن دیجئے, ٹیکنالوجی کے اندر اس کو سمارٹ کیجئے, ایسے اسکول و تعلیمی اداروں کی عزت کیجئے, دو دف سکھاتا ہے, استاد کی عزت کیجئے. آپ ایسے اسکولوں کی تلاش کریں جہاں پر ٹیکنالوجی کلاس روم میں ہو, ایسے اسکولوں کی تلاش کریں جو کم از کم پیسوں میں یہ کر کے دیتی ہو. حالانکہ گورنمنٹ جو ہے اسکولوں کے اندر 6,500 کے باوجود وہاں پر کلاس روم میں خالی بلیک بورڈ ہیں, وہاں تو وائٹ بورڈ بھی نہیں ہے. نہیں وہاں تو نہیں پائے جاتے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا یہ نیو جنریشن اسکول کا, میں تو چاہوں گی کہ ایک دفعہ سب سروے کریں, جا کے ذرا دیکھیں وہاں کا سسٹم, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بچے کے اسکول جب ہم ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں, ہم صرف ایک پرنسپل کے روم میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان سے تھوڑی بہت باتیں کرتے ہیں. والدین کا کیا فرض ہے اگر وہ کسی اسکول جا رہے ہیں سر, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ وہ اسکول کا سروے کس طرح سے کریں, کمپیوٹر رومز وغیرہ دیکھیں, اسمارٹنس ان کی کس طرح سے چیک کریں. دیکھیں بیسیکلی اس میں کوئی 14 انڈیکیٹر ہوتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے. ٹھیک ہے. وہ پورے 7 بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جس میں 5th جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیئر اینڈ فری ایگزامینیشن. یعنی اگر وہ تعلیمی ادارہ جو بھی پڑھاتا ہے, پڑھانے کے بعد امتحان ایمانداری سے لیتا ہے, یعنی اس کا کوئی گیس نہیں دیتا, اس کا کوئی شارٹ نہیں کرتا, کاپی میں نشانات نہیں لگا کے دیتا, تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے. تو اس طرح سے بڑے انڈیکیٹر ہیں. مگر ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ اسکول سلیکشن کے پیرامیٹر نہیں ہیں. ابھی آپ گوگل کیجئے, آپ اس پہ لکھیں گے ہاؤ ٹو سلیکٹ اے گڈ اسکول, آپ کو دنیا بھر کے مختلف پیرامیٹرز مل جائیں گے کہ آپ وہاں جا کے دیکھیں کیا, پھر اسی کو ڈائیورٹ کریں, کنورٹ کریں آپ پاکستان کے حساب سے کہ پاکستان میں ایک اچھے اسکول کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہ تبھی ہوگا کہ جس اسکول میں SLO بیس ایجوکیشن ہوگی. SLO بیس ایجوکیشن اسے کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ایسا سسٹم ہو ٹیچنگ کا جس میں اسٹوڈنٹ کے لرننگ آؤٹ کمز پہ کام ہو, کون سے بیس ایجوکیشن ہو. ٹھیک ہے نا, اور یہ نہ دیکھیں کہ بلڈنگ خوبصورت ہے, یہ نہ دیکھیں فلاں برانڈ کا یہ اسکول ہے, اس کی وہ ہے. شاید یہ میں بہت آسانی سے ایک بات کہتا ہوں, کچھ لوگ میرے دوست اسکول انڈسٹری کے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ سچ بہت زیادہ بولتے ہیں. اچھا, اتنا نہیں بولا کریں, لوگ نہیں سمجھتے, کنفیوز ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی فرنچائز بزنس ہے, تعلیمی ادارے میں فرنچائز کی کوالٹی گارنٹی نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجئے, یہ اپنا کانسیپٹ درست کر لیجئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں برانڈ کا جو اسکول ہے وہاں شاید کوالٹی ہوگی, یہ ایک سچائی نہیں ہے. ہو سکتی ہے, امکان ہے, مگر اگر 10 اسکول ہیں تو 10 میں سے 2 میں یا 1 میں ہو سکتی ہے, 20% ہو سکتی ہے, 80% میں نہیں ہو سکتی. اس کا ریزن ہے کوئی بھی پروڈکٹ کا, اگر کوئی سپوز کوئی میں برانڈ نام نہیں لوں گا, کوئی ایسا ریسٹورنٹ ہے, کوئی ایسی کمپنی ہے جو فرنچائز ہے, تو پروڈکٹ تو 99% ایک جیسی بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں. را مٹیریل, کوالٹی, ان پٹ. را مٹیریل تمام ان جب فیکٹریوں میں وہی یوز ہوگا جو وہ ان پٹ ہوگا, پھر پروسیس, پھر ہر سٹیج میں کوالٹی چیک ہوتا ہے, تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں. مگر ہیومن برین, ہیومن ڈیولپمنٹ, انسان کے بچے کو اس فیکٹری میں نہیں ڈالنا کہ جی فلاں برانڈ نے ایک مشین بنائی ہے, اس میں اس اسکول میں سے گزاریں, باہر نکلے گا تو آپ کو اسی معیار کا ملے گا. سوری, یہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں 80% آپ کی گارنٹی نہیں ہے. بالکل. اس کا ریزن کیا ہے کہ کیا وہ جو فرنچائز بزنس جنہوں نے نیک نامی کمائی, گڈ ول, وہ جو ان کا ہیڈ آفس ہے, جو وہ برانڈ تھا, وہ تو ایلیٹ کلاس کے لیے تھا. کیا اس ایلیٹ کلاس کے ٹیچرز ٹرینڈ ہو کے وہاں سے آئی ہیں ان کے اس سیٹ اپ کے اندر؟
کیا یہ سیلری پیکیجز، یہ جو فرنچائزی ہے، یہ کیا وہ والی سیلری دے رہا ہے جو بڑی ہائی لیول کی ہے؟ جب ٹیچر ہی ہمارے اس لیول کے نہیں ہیں، صرف کلر کر دینے سے، ایک طرح کا لوگو لگا دینے سے، ایک طرح کی کتابیں چھاپ دینے سے کیا بچہ اس کو گھول کے پیے گا؟ میں بہت سادگی سے گفتگو کرتا ہوں، بہت سے ویور ہماری بات پسند کرتے ہیں کہ سر آپ بہت سادگی سے سمجھاتے ہیں، آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں، بہت تو کیا وہ آپ گھول کے پیئیں گے؟ کیا ان کی سٹیمپ لگ جائے گی تو آپ یہ ہو جائیں گے؟ کیا میرے ماتھے پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ میں نے ہر کلاس میں A1 لیا تھا کہ نظر آ رہی ہے کسی کو؟ آپ کے بچے پہ نظر آتی ہے؟ ہاں نظر آتی ہے اس کی قابلیت، جب وہ بچہ بولتا ہے، جب وہ بچہ لکھتا ہے، بچہ کسی سے ڈسکس کرتا ہے، کانسیپٹ پہ ڈسکس کرتا ہے، تو آگے کو نظر آتا ہے کہ جی ہی از ایجوکیٹڈ یا شی از ایجوکیٹڈ، ایسا ہی ہے نا؟ اسٹیمپ تو نہیں دیکھتے کہیں؟ تو لرننگ آؤٹ کم جب تک نہیں ہوں گے تو خدا رہا آپ ایسے تعلیمی ادارے میں جائیے جہاں پر برانڈز کو چھوڑیں، جائیے آپ کی مرضی ہے، مگر آپ ایسی جگہ جائیں اور اسکول کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، آؤٹ سورس کر کے چھوڑ نہ دیں کہ اسکول میں ایڈمیشن کرایا، ڈائری بھی چیک نہیں کر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی چیک نہیں کر رہے ہیں، ایسے پیرنٹ ہیں، فادر بیزی، مدر بیزی، بیچارے مڈل کلاس تو وائٹ کالر لوگ پسے ہوئے ہیں کیونکہ اکانومیکلی بڑے پرابلمز ہیں، تو ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، وہ پیسہ کمائیں، بچوں کا پیٹ بھریں یا معیاری تعلیم دلوائیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، بچہ آیا اسکول سے گیا، بیگ رکھا، کھانا کھلایا، ماں نے روٹی پکائی، کھانا کھلایا، اس کے بعد پتہ چلا جی قرآن پڑھنے چلا گیا، پھر مدرسے چلا گیا، وہاں سے آیا بیگ اٹھایا ٹیوشن پہ چلا گیا، اب آپ نے ٹیوشن بھی آؤٹ سورس کر دی، آپ خود کب دیکھتے ہیں ان کو؟ آپ خود دیکھتے ہیں کہ اسکول نے کیا کیا؟ نگاہ رکھیں، اسکول میں ایڈمیشن کر کے چھوڑ نہ دیں، ٹیوشن میں لگا کے چھوڑ نہ دیں، آپ خود بچے کی روزانہ چیز چیک کریں، آپ پڑھے لکھے ہیں اتنے یا کم ہیں زیادہ کوئی بات نہیں، آپ بچے کو فیل نہ ہونے دیں بیٹا ہم نے تو پہلے وقتوں میں پڑھا تھا آج کل نہیں ہے، آپ اپنی کمزوری بچوں کو خود دے رہے ہیں، ایسا مت کیجئے، آپ نگاہ رکھیے، بچوں کو دیکھیے کہ کیا میرے بچے کو وہ مل رہا ہے، مہینے کی فیس ادا کر رہی ہوں، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ بالکل بہت بہترین گفتگو آپ کی جانب سے ہم نے سنی اور مجھے بہت اچھا لگا، میں نے تو بہت غور سے آپ کی باتیں سنی، جو ایک تھا نا سٹارٹنگ میں کہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کس طرح سے کریں، آپ کی تمام گفتگو میں وہ تمام باتیں جو وہ سب پیرنٹس کے لیے بہت اہم تھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا اختر علی صاحب، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جی ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم، اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔